ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये मेरा पैगाम इस वक्त इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब और पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए है। गुजारिश ये है सर कि इस वक्त मुल्क मुआशी तौर पर एक तंग मंजरनामे से गुजर रहा है और तमाम जो कारोबारी अफराद हैं और जो कारोबारी हलके हैं वो प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ पेट्रोल और डॉलर के इन्फ्लेशनरी इफेक्ट की वजह से अपने अपने कारोबार में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और ले दे के सिर्फ एक रियल एस्टेट का सेक्टर रह गया था जो इस वक्त लाखों अफराद को अपने साथ जोड़े हुए था, और रियल एस्टेट सेक्टर और डेवलपर्स और उससे वाबस्ता अफराद जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हैं वो इस शोबे को ही सिर्फ एक ऐसा अपने लिए रिलीफ पॉइंट देख रहे थे जो इस वक्त भी इस तमाम ज़बू हाली के बाद भी इस वक्त अपने आप को सरवाइव करा रहा था। और पाकिस्तान ने अगर कभी तरक्की करनी है तो उस तरक्की का पैरामीटर और उस तरक्की की मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट होती है, और वही रियल एस्टेट ही है जो दुनिया में सिंगापुर और दुबई जैसे मुल्कों की शनाख्त बनी है। व्हेन एवर अ कंट्री ग्रोज इट parks its revenue, it parks its profitability, अपने एसेट्स को रियल एस्टेट के ज़ुमरे में लोग पार्क करते हैं, और रियल एस्टेट ग्रोथ से आप किसी भी मुल्क की ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने और जो मोटरवे और इस्लामाबाद की विसिनिटी में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विसिनिटी में बहुत सारे डेवलपर्स हैं, जिसमें बहुत सीनियर डेवलपर्स जिसमें मलक रियाज साहब भी हैं, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी के जाहिद रफ़ीक साहब भी हैं, बल्कि हमने फैज़ल हिल के चौधरी मजीद साहब को भी इनवाइट किया, और उसके अलावा मियां आमिर साहब जो दुनिया ग्रुप वाले हैं उनको भी इनवाइट किया कि आप आएँ और हमारे साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की विसिनिटी में जो रकबा है इसको हम सब मिलके एक फ़कीदुल मिसाल किस्म का शहर बनाते हैं, एक टूरिस्ट सिटी बनाते हैं, यहाँ पे टूरिज्म फ्री वे डेवलप करते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स नहीं तो तीसरे चौथे नंबर की बिल्डिंग्स बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं, यहाँ पे हम टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए वाटर पार्क्स बनाते हैं, थीम पार्क्स बनाते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ पे डेवलप करते हैं, और बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं उनको यहाँ पे उनको इंस्पिरेशन लेते हुए यहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं। तो ये इस किस्म का एक शहर डेवलप हो सकता है, एक प्रोडक्ट डेवलप हो सकता है जो ये अहलियत रखता है कि वो इस मुल्क का कर्जा उतार सकता है। ये कोई गलत कैलकुलेशन नहीं है जी, ये 8-10 लाख कनाल का जिस वक्त शहर आबाद होगा तो ये कैपेसिटी रखता है कि ये पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। और आपकी जो 25 करोड़ की आबादी है, क्या इसमें 12-13 लाख लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनके पास लाख लाख डॉलर का सरमाया इस मुल्क से बाहर पड़ा हो? जिस वक्त आप अपने अदारों के थ्रू ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको बहुत सारे मनी रिजर्व्स जो विद इन द कंट्री मिल रहे हैं। तो विद इन द कंट्री अगर इतना कुछ हो सकता है तो आउटसाइड द कंट्री तो मैं समझता हूँ इससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा माल आप बरामद कर सकते हैं। लेकिन डंडे के ज़ोर पे कभी भी कोई मुल्क नहीं चला, और ये सिर्फ पॉलिसीज़ ही हैं जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस मुल्क को चलाएंगी। और इस शहर का आबाद होना जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की विसिनिटी में है, जिसमें तमाम सारे बड़े डेवलपर स्टेक होल्डर्स बन रहे थे, इवन ये कि हम डीएचए को यहाँ पे रकबा ऑफर कर रहे थे और डीएचए यहाँ आ रहा है, अगर ये सब मिलकर एक शहर बनाते हैं तो आर्मी चीफ साहब और काकड़ साहब इस मुल्क का कर्जा उतारना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने काकड़ साहब का बयान सुना है, हाउसिंग सोसाइटियों को वो एक गलत परसेप्शन से देखते हैं और काकड़ साहब मुल्क से बाहर जाने को कोई मसला नहीं समझते। जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर 30-40 साल के लिए आपका जो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा तो फिर वो वापसी पे उनके बच्चे भी यहाँ आना पसंद नहीं फरमाएंगे, स्पेशली जिस तरह की परसेप्शन इस मुल्क की और अदारों की डेवलप होती जा रही। तो वाहिद अगर आपके पास कोई वापसी का रास्ता है तो वो अफराद रास्ता हैं जो इस मुल्क में डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से अल्लाह पाक की रज़ा के लिए हम समझते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इस काम पे मामूर किया है कि हम इस मुल्क की तरक्की और तमद्दुन के लिए काम करें और अपने अदारों के बाजू बनकर काम करें। हमें फ़ख्र है अपनी पाक फ़ौज पे, और हम जो पाक फ़ौज शहादतें लेती है इस मुल्क के दफा के लिए, हम समझते हैं कि किसी भी सियासतदान का या किसी भी ब्यूरोक्रेट का या किसी भी अफसर का या किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल का ये समझना कि अगर पाक फ़ौज
کو ہم کٹ ڈاؤن ٹو سائز کریں تو پھر یہ ملک بچا رہے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اگر آج تک یہ ملک بچا ہوا ہے اور آج تک سروائیو کر رہا ہے تو اس میں مین کلیدی کردار اللہ کی رضا کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں صرف اور صرف پاک فوج وہ ادارہ ہے جو اس ملک کی سالمیت، گروتھ اور یونٹی کا باعث بنا ہوا ہے۔ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اپنے اس ادارے کی ترقی کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے۔ ہم نے اپنا تمام پروفٹیبلٹی اور تمام پروجیکٹ کا ایسٹ اور اپنے ذاتی ایسٹس بھی اس ملک کے لیے قربان کیے ہوئے۔ ہم سے بہت اداروں نے اس شہر کو، جس کو ہم تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی تعمیر و ترقی روکنے کے لیے بہت سارے اداروں نے ہم سے بہت سارے امتحان لیے ہیں، اور سب کو ہم نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ پیش کیے۔ ابھی گزارش یہ عاصم صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے، چونکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک نے وہ نصرہ رکھی ہے کہ اگر آپ چاہیں اور آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے، آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، تو یہ ملک ترقی کی وہ منازل طے کر سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ دبئی اور سنگاپور کی مثالیں دینا چھوڑ دیں گے، پاکستان کی مثال دیں گے۔ لیکن یہ سر تب ہوگا جب سارے کام پاک فوج خود نہ کرے اور گورنمنٹ خود نہ کرے، بلکہ ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ اس ملک کے بزنس مین اور اس ملک کے وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے ہنر عطا کیا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ سے خدارہ گزارش ہے کہ ہم ڈیولپرز کو اپنی چھتری کے سائے تلے لیں اور ہمیں کام کرنے دیں اس ملک کے لیے۔ بھلے جب ہم سارا کام کر چکے ہوں تو مینٹیننس اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ آفٹر سیل سروس کے لیے بھلے وہ تمام ہاؤسنگ پروجیکٹس یا وہ پورے شہر کا کنٹرول کسی نئی اتھارٹی کو دے دیا جائے جو آنےسٹ لوگوں سے بنی ہوئی ہو، یا بھلے ڈی ایچ اے کے حوالے کر دیا جائے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن خدارہ ایک پرائیویٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ایک انٹرپرونل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک کاروبار کو، جو کہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، اس کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو لینے دیا جائے، وہی اس ملک کو کہیں نہ کہیں بچائے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ انڈسٹری نہ لگائیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ ایگریکلچر نہ کریں، وہ بھی ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ایگریکلچر بھی ریڑھ کی ہڈی ہے اور انڈسٹریز لگانا بھی ریڑھ کی ہڈی ہے، پروڈکشن بھی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لیکن آپ ریل اسٹیٹ کے وجود سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ جتنی بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے وہ الٹیمیٹلی ریل اسٹیٹ کے تھرو ریفلیکٹ کرتی ہے، مے اٹ بی ہوٹلنگ، مے اٹ بی ٹورزم، اور مے اٹ بی ایون ایگریکلچر۔ الٹیمیٹلی اس کا سارا سرمایہ آ کے آپ کے ریل اسٹیٹ میں پارک ہوتا ہے، اور جتنی بھی بلڈنگز ڈیولپ ہوتی ہیں وہ تمام الائیڈ انڈسٹریز کو سپورٹ کرتی ہیں، اور تمام جو ترقی ڈفرینٹ ادارے کرتے ہیں انہوں نے بھی الٹیمیٹلی آ کے کسی بلڈنگ میں ریزائڈ کرنا ہوتا ہے، وہ بھلے ہاسپٹلز ہوں، وہ بھلے آپ کے ہوٹلز ہوں، وہ بھلے ایئرپورٹ ہوں، تو الٹیمیٹلی اٹ از ریل اسٹیٹ جس نے ڈیولپ ہونا۔ اور اگر آپ دبئی کے فارمولے کو فالو کریں اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو دبئی کے ایئرپورٹ کی طرز پہ چلانا شروع کر دیں، اور وہاں پہ ٹورزم لینڈ کرنا شروع کر دے، اور اس سے منسلک ایک شہر ہو جس میں دبئی کی طرز کی تمام کیپیبلٹیز اویلیبل ہوں، تو کیوں آپ کے پاکستانی اپنا وہ لاکھ $2 لاکھ پاکستان میں واپس نہیں لے کے آئیں گے؟ وہ یہاں پہ پراپرٹی لینا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے۔ اور اگر $2-4 لاکھ میں ٹرکی اپنی نیشنلٹی دے سکتا ہے تو پاکستان بھی نیشنلٹی دے سکتا ہے۔ آپ تمام اپنے چیکس اینڈ بیلنسز کریٹ کریں جس سے آپ یہ انشور کریں کہ یہاں پہ کوئی نیگیٹو فرد نہ آئے، کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی نہ ہو۔ ہم ویسے بھی تو بہت سارے لوگوں کو اس ملک میں آنے دیتے ہیں، کوئی ایمبیسیز کے تھرو آتا ہے تو کوئی این جی اوز کے روپ میں آتا ہے۔ تو اگر ریل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ اس ملک میں آپ لوگوں کے سیکورٹی میکنزم سے گزر کے آنے لگ پڑے گی تو کیا یہ ملک ترقی نہیں کرے گا؟ اتنی سمپل سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے صرف ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، اور وہ انیبلنگ انوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ بزنس مین کو اپنا بزنس کرنے دیں، وہ اپنے ڈفرنٹ آئیڈیاز لگا کر ترقی کی منازل طے کرنے میں آسانیاں پیدا کرے کاروبار میں۔ سارا کام نہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، نہ سارا کام فوج کر سکتی ہے، نہ فوجی افراد کی یہ ٹریننگ ہے۔ ہاں، آپ لوگوں نے بہت اچھا ایک ادارہ کھڑا کیا، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی۔ ہم بھی چاہیں گے ہم اپنا پروجیکٹ ڈیولپ کر کے ڈیفنس کے حوالے کر دیں، لیکن خدارہ یہ تو آرمی چیف صاحب نا انصافی ہوگی کہ صرف اس ملک میں ڈی ایچ اے کام کرے اور اس کے بعد چلیں اس ملک میں اگر کسی نے اس ملک کے سیٹ اپ کو یوٹیلائز کیا اور پازیٹیولی یوٹیلائز کیا تو اس میں کریڈٹ ملک ریاض صاحب کو جاتا ہے۔ اگر ان سے سروائیول کی پاداش میں چند غلطیاں ہو گئی ہیں تو انہیں بھی معافی دے کے آپ اس ملک میں واپس لائیں اور انہیں کام کرنے کا موقع دیں۔ اگر بزنس مین اس ملک کو نہیں تعمیر کرے گا، میں کوئی ملک صاحب کے حق میں بیان نہیں دے رہا، میں پاکستان کے حق میں بیان دے رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ ڈیولپر، ہر وہ ریل اسٹیٹ کا ایکسپرٹ
ہر وہ بزنس مین، ہر وہ انڈسٹریلسٹ، ہر وہ ایگریکلچرسٹ جو یہ ملک ڈیولپ کرنے کا خواب دیکھتا ہے اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا خواب دیکھتا ہے اور اپنے بزرگوں کی کئی بھی باتوں کی تعبیر کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پہ باہر کے ملک سے لوگ آ کے نوکریاں کریں گے، تو وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ ان سب کے ہاتھ پیر کھول دیں اور ان کو کام کرنے دیں۔ پولیٹیکلی اس ملک نے کدھر کو جانا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہاں یہ سچ ہے کہ اگر ایک یونٹی آف کمانڈ رہے گی، وہ بھلے آپ کے موجودہ سیٹ اپ میں ہو یا آپ جو سیٹ اپ آگے فیوچر میں لانا چاہتے ہیں اس ملک میں ہو، لیکن یونٹی آف کمانڈ ہوگی۔ جو بھی ٹاپ ایگزیکٹو ہوگا، وہ آپ کا پرائم منسٹر ہو یا وہ آپ کا پریزیڈینشل سسٹم کے تحت پریزیڈنٹ ہو، جب آپ اس کو کام کرنے دیں گے اور اس نے بھی خود کام نہیں کرنا، وہ ایکسپرٹ سلیکٹ کرے اور ان ایکسپرٹس کے بعد جو اس ملک کے بزنس مین ہیں ان کو جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے ان کو آگے آ کے کام کرنے کا موقع دے، تو تب یہ دبئی اور سنگاپور سے لازماً آگے نکل جائے گا۔ اور اگر چیف صاحب اب بھی ہم یہ کام نہیں کریں گے تو وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ ہمارے ہمسائے میں بہت کچھ ہو رہا ہے، ہم نہ چاہتے بھی اپنے ہمسائے سے اپنا موڈ اور اپنا غصہ اور اپنا آپس کا جو مزاج ہے وہ بگاڑتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس خطے کے بارے میں، اور ان احادیث میں ایسے افراد کا ذکر ہے جنہوں نے کل کو کسی بھی قسم کی ترقی کا باعث بننا ہے دنیا میں۔ تو خدارا ہم کیوں نہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ افراد ہم ہوں، بجائے اس کے کہ وہ افراد کہیں اور سے آئیں اور خدا نہ خواستہ آپ کے ملک کی عوام ان کو سپورٹ کرنے لگ پڑے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی عوام، ہم اپنے ملک کے بزنس مین کو سپورٹ کریں اور وہ آپ کے ملک کا کاروبار ایسے کھڑا کرے کہ جو اقبال کا شعر ہے کہ نیل کے ساحر سے لے کے تابقا کے کاشغر، وہ اسلامی اسٹیٹ ڈیولپ ہو اور آپ کی سربراہی میں ڈیولپ ہو۔ تو خدارا ریکویسٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے چند ادارے، میں نہیں جانتا، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کون کون ملوث ہے، لیکن آپ کے چند ادارے جو سویلین ہیں، شاید اس میں کوئی اور یونیفارمڈ ادارے بھی ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاوہ اس ملک میں کوئی اور ریل اسٹیٹ کا کام کرے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اگر ہماری غلط فہمی ہے تو یہ دور کی جائے، اور پرائیویٹ ڈیولپرز کو آپ کے سویلین ادارے سپورٹ کریں، اور وہ ایک شہر نہیں، پاکستان میں کئی شہر بننے کی کیپیسٹی ہے، اور پاکستان کے نیچرل ریسورسز اتنے ہیں کہ وہ یوٹیلائز ہوں تو اٹ کین بیکم اے سپر پاور ان اے میٹر آف 5 to 6 years. All you have to do is provide them with an enabling environment. میری آرمی چیف صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، کاکڑ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنے اداروں کو لگام دیجئے۔ انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے۔ جتنے ریل اسٹیٹ سے منسلک افراد اسپیشلی پنڈی اور اسلام آباد میں تھے، وہ کسی نہ کسی ایجنڈے کے تحت وہ اس وقت جو ہے وہ ظلم و جبر اور بربریت کا شکار ہیں، اور ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ ہمارا شہر آ کے دیکھیں، ہم نے ایسا شہر ڈیولپ کیا جو آج تک DHA نہیں سوچ سکا، اور جو آج سے پہلے بڑے ڈیولپرز بھی یہاں نہیں سوچ سکے۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی شاگردی میں، ہم سمجھتے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے استاد ہیں، جو پرائیویٹ ڈیولپرز پہلے اس ملک میں کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے استاد ہیں۔ ہم نے اس کی شاگردی میں، ان کی شاگردی میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہونے کا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے، اور ایک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا سفر شروع کیا ہوا جس کا ہم چاہیں گے آپ سب حصہ بنیں۔ میں آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہمارا پروجیکٹ وزٹ کریں، بلو ورلڈ سٹی کو وزٹ کریں، کیپٹل اسمارٹ سٹی کو وزٹ کریں، فیصل ہلز کو وزٹ کریں، اس پورے علاقے کو وزٹ کریں، اسلام آباد ایئرپورٹ کی ویسینٹی وزٹ کریں۔ یہاں پہ ایسا فقید المثال شہر بنایا جا سکتا ہے آرمی چیف صاحب جو آپ کے ملک کا قرضہ اتار سکتا ہے۔ ہمیں در در بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹرکی جا کے بدنام ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایون اپنے دوست ملکوں سے بھی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کے سرپرست بن سکتے ہیں، ہم ان کے بازو بن سکتے ہیں، ہم مکہ اور مدینہ کی ریاست کے بازو بن سکتے ہیں، اس کی آف شوٹ بن سکتے ہیں۔ خدارا ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو لینے دیجئے، ان اداروں کو لگام دیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس وقت RDA نے اور ڈسٹرکٹ کونسل نے اور دیگر اداروں نے، جس میں آپ کے کمشنر شامل ہیں اور آپ کے راولپنڈی پولیس کے سینئر آفیسر شامل ہیں، انہوں نے ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے جو تمام ریل اسٹیٹ سیکٹر اور تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جتنی انہوں نے محنت کی ہے اس پہ پانی پھیر رہا ہے، انہیں مجبور کر رہا ہے کہ وہ خدارا اس ملک سے خائف ہو جائیں۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس ملک کی ترقی کے لیے،
ہمیں اللہ نے بلایا ہے دین اسلام کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، اور وہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ نبھائیں گے۔ ہم کسی ادارے سے نہیں لڑیں گے، ہم پاک فوج کو بھی ہمیشہ سلوٹ اور سلام کریں گے۔ ہم تمام اپنے اثاثے، اپنے ذاتی اثاثے اور اپنے کاروباری اثاثے بھی اس پاک فوج پہ اور آپ کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی پہ بھی قربان کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا مزدور بنا لیں، لیکن خدا را اس ملک کو ڈیولپ تو ہونے دیں، ہمیں کام تو کر لینے دیں۔ صرف اتنی سی گزارش ہے آرمی چیف صاحب، خدا را ان کو لگام دیجئے، نہیں تو یہ سب کو آپ سے خائف کر دیں گے اور کسی ملک کو ہم پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کام ہم خود ہی کر لیں گے۔ ہم ایک خودکش حملہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں، نہیں روکا گیا تو دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ کو بھی ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ جزاک اللہ خیر۔ خیر کی امید ہے، اور امید ہے اس پیغام سے آپ وہ پازیٹیو وائب لیں گے جو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر جی، والسلام۔